बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब मैडम नौरीन साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे सूरह ताहा, और सूरह ताहा में हमने इब्तदाई तौर पे जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, अता किए गए मोजज़ात की बात कर रहा है, उन आयात को हमने समझा था। आज उससे आगे हमने गुफ्तगू करना है। मैं जनाब अमानत रसूल साहिब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने आयत नंबर 24 तक अपनी बात को मुकम्मल किया था और गुज़श्ता आयात में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोजज़ात का ज़िक्र किया था। एक मोजज़ा ये कि आपका असा सांप बन जाता है, अजदहा बन जाता है, और दूसरा मोजज़ा आपको ये दिया गया कि आप अपने बग़ल में जब हाथ डालते हैं और उसे निकालते हैं तो वो रोशन हाथ होता है। तो ये दो मोजज़े हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए। अब इसके बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मकाम रिसालत से भी नवाज़ा और ये दो मोजज़े भी अता फ़रमाए और कलाम भी फ़रमाया, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, और ये एक दुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी वक्त ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसका जवाब दिया, यानी आपकी दुआ को कबूल किया। ये दुआ हमें इस हकीकत की तरफ गाइड करती है, हमारी रहनुमाई करती है। वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये रिसालत का मकाम और मर्तबा अता किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये शर्फ़ और फ़जीलत का मकाम और मर्तबा है। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ की थी, उससे ये मालूम होता है कि आपने इसको एक ज़िम्मेदारी और एक फ़र्ज़ के तौर पर आपने इसको कबूल किया था, और इसी फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी ख़याल करते हुए आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ भी की थी। यानी शर्फ़, इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा अगर दिया जाता है खुदा की तरफ से या दुनिया की तरफ से दिया जाता है, तो वो शर्फ़ और वो मकाम और मर्तबा दर हकीकत एक ज़िम्मेदारी होता है, एक फ़र्ज़ होता है कि जो इंसान ने निभाना होता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करते हैं, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। गोया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना दिल निकाल कर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये ख़ुद सुपुर्दगी का मकाम है कि इंसान अल्लाह का इतना आजिज़ बंदा बन जाता है कि वो अपने आप को अपने खुदा के सुपुर्द कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि रब्बि शरह ली सदरी, कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। अब यहाँ पर सीने को खोलने से मुराद ये है कि जब मैं लोगों से गुफ्तगू करूँ तो जो मैं गुफ्तगू करूँ तो उसमें तासीर को तू पैदा फरमा दे, यानी वो मुअस्सर मज़ामीन वो बन जाएँ। कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान गुफ्तगू करता है तो उसका सीना बंद होता है, यानी वो कुछ कहना तो चाहता है लेकिन उसके पास अल्फाज नहीं होते, उसका दिल व दिमाग उसके साथ काम नहीं कर रहा होता। तो ये शरह सद्र नहीं है ये। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यही दुआ की कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, यानी मुझे मुअस्सर मज़ामीन वारिद हों, उनका वरूद हो, और मैं वो लोगों के सामने पेश करूँ ताकि लोग दीन की दावत की तरफ मुतवज्जे हों। अब इसके बाद अर्ज़ करते हैं वयस्सिर ली अमरी, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरे मामले को आसान फरमा दे। अब ये मामले को आसान फरमाना यही है कि जब मैं लोगों के सामने दीन की दावत को पेश करूं वो कबूल करें, और जो रुकावटें हों वो दूर होती चली जाएं। वो लोग कि जो तेरी दीन की दावत के दुश्मन और सरकश बन जाते हैं, उनको भी रास्ते से हटा दे और मेरे लिए मामले को आसान फरमा। अब इसके बाद अर्ज़ करते हैं कि वाहलुल उक़दतम बिल लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि ए मेरे रब, मेरी ज़ुबान के गिरा को खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें।
تاکہ لوگ میری بات سمجھیں۔ اب یہاں پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ بعد ہمارے مفسرین کرام نے بلکہ پہلی کتابوں میں بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان پر انگارہ رکھ لیا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ جبکہ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے تھے یا ان کی زبان میں لکنت تھی یا کوئی بولنے میں مسئلہ تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی خطیب نہیں تھے، اور اس زمانے میں شاعری اور جادوگری، ساحری اور اس کے علاوہ خطابت، اس کا بڑا زور تھا، اور خطابت کا زور، شاعری کا زور تو آج بھی ہے، اور کئی معاشروں میں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی خطیب نہیں تھے، اور آپ نے کبھی لوگوں سے اس طریقے سے خطابت کے جوہر بھی نہیں دکھائے، ان سے کلام بھی نہیں کیا، کبھی آپ نے ان کو اس طرح دعوت اور تبلیغ بھی نہیں کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مقام پر اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، کہ فرعون نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ جو نہریں بہتی ہیں، یعنی یہ جو خوشحالی ہے اور سبزہ ہے، یہ کیا یہ سارا اس پر کنٹرول میرا نہیں ہے؟ یعنی مصر کی بادشاہت بھی میرے پاس ہے، اور یہاں پر جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں یہ سارے کے سارے میرے کنٹرول میں ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں اس بات کو؟ پھر اس کے بعد فرعون نے کہا کہ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کہ میں بہتر ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ مہین ہے۔ مہین سے مراد یعنی آپ ایک غلام قوم کے چونکہ فرد تھے، بنی اسرائیل کے ایک باشندے، ایک فرد تھے مصر کے، تو لہٰذا فرعون نے آپ کو مہین کہا، یعنی کم تر کہا، اور یہ بھی کہا ولا یکاد یبین، کہ یہ اپنی بات کو بھی بیان نہیں کر سکتے، یعنی ان کے پاس یہ اپنی بات کو واضح کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اب یہ اشارہ ہرگز اس بات کی طرف نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کوئی لکنت تھی، مطلب یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی خطیب نہیں تھے، اور چونکہ عوام اور قوم ہمیشہ خطابت سے، شاعری سے، ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، اور کہیں جادوگری بھی ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر چونکہ ان باتوں سے بالکل عاری اور مبرہ تھے، پاک اور صاف تھے، کہ آپ ہرگز کوئی خطیب اس طرح کے نہیں تھے کہ آپ لوگوں کے دل موہ لیتے اور ایسی ہی باتیں کر کے لوگوں کو خیالات سے اور خوابوں کے ذریعے سے اپنا اسیر اور اپنا دیوانہ کر لیتے، اور پھر شاعر بھی نہیں، کیونکہ شاعری پیغمبر کی شان کے خلاف ہوتی ہے۔ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ، اور جو اللہ اسے اپنا کلام عطا کرتا ہے، اپنی وحی دیتا ہے، وہ وحی ہی لوگوں کے تک پہنچا دیتا ہے، اور وہی کلام ہوتا ہے، وہ شاعری نہیں ہوتی، وہ اللہ کا کلام اور وحی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جادوگری سے بھی وہ پاک ہے۔ معجزہ اللہ اپنے پیغمبر کو حالات اور واقعات کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون یہ کہتا ہے ولا یکاد یبین، کہ یہ اپنی بات کو بیان کرنے میں اور واضح کرنے میں بھی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اب اس کے بعد ایک اور مقام ہے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک اور جگہ پہ یہ عرض کرتے ہیں کہ ربی انی قتلت منہم نفسا، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ آپ کو چن لیا ہے، رسول بنایا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کہ میں نے انہی اپنی قوم میں سے، یعنی جو جہاں پہ میں رہتا ہوں مصر میں، یہاں پر میں نے ایک قبطی کا قتل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عرض کرتے ہیں فاخاف و یقتلون، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، اور عرض کرتے ہیں واخی ہارون، اور جو میرا بھائی ہارون ہے وہ افصح منی لسانا، وہ گفتگو میں، کلام میں مجھ سے زیادہ فصاحت رکھتا ہے، یعنی فصیح اللسان ہے وہ۔ تو عرض کی مولا فارسلوا معی ردا، کہ اس کو میرا مددگار بنا کر آپ میرے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ میری تصدیق کرے، اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کی کہ ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی وہ کلام کر سکتا ہے، گفتگو کر سکتا ہے،
یہ کہیں پر بھی قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کسی وجہ سے لکنت آ گئی تھی۔ تو یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مکمل نہیں ہوتی، اور آخر میں ایک دو الفاظ پر جا کر گفتگو یعنی آپ کی دعا مکمل ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کہ اے میرے رب میرے لیے میری اہل میں سے وزیر بنا دے، ہارون آخی، اور وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہارون ہے۔ اشدد بِهِ أَزْرِي، اور یہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اسے شریک کر دے میرے معاملے میں، یعنی اس معاملے میں نبوت اور رسالت اور تبلیغ اور دعوت اور دین کا جو کام ہے اس میں اسے میرے ساتھ شامل کر دے۔ تو ناظرین اکرام، اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پروگرام میں بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب بہت شکریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور اگر کوئی انسان اس کو خود پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی وسیع یہ دعا ہے، جہاں پہ ایک نبی جو ہیں، ایک رسول جو ہیں، وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان جو ہے نا وہ اس کے اندر تاثیر پیدا کر دے۔ اور میرے خیال میں جو ایک سربراہ ہے اس کو یہ دعا اپنے روزمرہ کے اوقات کے اندر، معاملات کے اندر رکھنی چاہیے۔ ہمارے صاحب انہی آیات سے متعلق جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کی تھی، ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو معجزات کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت جب انبیاء کو معجزات عطا کرتا ہے تو وہ اس قوم کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے، اور جب وہ مطالبہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا معاملہ کہ وہ لوگوں نے کہا کہ کوئی نشانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس طریقے سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی ہے اور ساتھ ہی 2 معجزات دے دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد باقی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اب تم فرعون کی طرف جاؤ اور وہاں پہ جا کے یہ بات کرو۔ یہ اسلوب جو اختیار کیا گیا ہے، اس کی کیا ریزن ہے کہ یہاں پہ کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے، کوئی قوم بات بھی نہیں کر رہی، قوم سے مخاطب بھی نہیں ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے پہلے ہی معجزات عطا کر دی؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے ملاقات کہہ لیجئے یا جیسے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام بھی کرتے ہیں، اور پھر خوشخبری جو ہے کہ آپ کو اللہ نے چنا ہے، وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو اختیار یعنی آپ کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا۔ اب اس کی کوئی دلیل اور اس کا کوئی ثبوت کیا ہو سکتا تھا اس وقت؟ صحیح۔ بقیہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمایا، وہ کیسے عطا فرمایا وہ ہمیں کہیں پر بھی اس طرح ذکر نہیں ملتا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان معجزات کے عطا کرنے کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، گفتگو ہوئی، آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، باقیہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کلام نہیں فرمایا۔ آپ ہی کی یہ فضیلت ہے، آپ ہی کی انفرادیت ہے کہ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ جب کلام کر لیا تو اب اس کے بعد جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کو رسول بنا دیا، آپ کو نبی بنا دیا، میں نے آپ کو چن لیا، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، تو اب اس کے بعد اس کی جو دلیل، اس کا جو ثبوت مہیا کرنا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ معجزے بطور اس کے مہیا فرمائے، دکھائے، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل جم جائے اور پختہ ہو جائے کہ میں اللہ کی طرف رسول اور نبی بنایا گیا ہوں اور مجھے بھیجا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے تو جیسے آپ نے کہا نا کہ جو مخاطبین ہیں ان کی طرف سے تقاضا کیا جاتا ہے، جب وہ تقاضا کرتے ہیں تو پیغمبر اپنے ارادے سے اور نیت سے ہرگز نہیں دکھاتا، وہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ ہی وہ صلاحیت، وہ طاقت ڈالتا ہے تو اس کے بعد اس معجزے کا ظہور ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ بھئی کیوں پہلے دیا گیا یا کیوں بتایا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک ضمنی بات ہو جاتی ہے۔ اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی قوم نے تقاضا کیا کسی پیغمبر سے تو اس پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وحی کی اسی وقت ہی کہ یہ جو تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس مطالبے کو پورا کر دیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت اس میں وہ طاقت
اور وہ قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے اس معجزے کا پھر ظہور ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو معجزات عطا کیے گئے انبیاء علیہ السلام کو، وہ اس علاقے کے اندر جو مروجہ کوئی عوامل تھے، معاملات تھے، اس کے مطابق کیے گئے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت ایک خاص انوائرمنٹ تھا، اس کے مطابق وہ معجزات دیے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا جو وہ دیا جا رہا ہے معجزہ، اس میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ جادوگروں کا معاملہ تھا، ایک جادو والا ماحول تھا، تو اس کے اندر اسی طرح کا معجزہ دیا گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ید بیضا ہے، جو ہاتھ کا سفید ہونا ہے، اس کی کیا کوئی حکمت اور ریزن؟ اوبویسلی اللہ رب العزت کی طرف سے اگر دیا گیا ہے تو وہ کوئی ریزن ہوگی۔ آپ بیان کیجئے گا کیا وجہ تھی کہ یہ جو معجزہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ معجزات میں کبھی بھی یعنی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس بنیاد پر ہم اس کی کوئی جسٹیفیکیشن بیان کر سکیں۔ ایک حد تک ہمارا ذہن جہاں تک کام کرتا ہے اس حد تک ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ نے کہا کہ بھئی اژدہا بن گیا، عصا یا سانپ بن گیا، تو وہ باقی جو سانپ تھے چھوٹے چھوٹے ان کو نگل گیا، تو یہ تو ایک جادو کا جواب ہو گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرماتا ہے، وہ معجزات صرف اور صرف ان کی نبوت، ان کی رسالت، صرف اس کا ایک ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ یعنی معجزہ خدا کی طرف سے جو دیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف نبوت اور رسالت کے ایک دلیل کے طور پر دیا جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیے نا کہ جیسے عصا تھا کہ وہ رسیوں کو یا چھوٹے سانپوں کو نگل گیا، اسی طریقے سے جو ہاتھ کا سفید ہو جانا ہے یہ بھی ایک لحاظ سے اسی جادو ہی کا جواب تھا، اس لیے کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ کیسے جل پڑتا ہے، روشن ہو جاتا ہے ان کے سامنے، تو لہٰذا یہ بھی ایک لحاظ سے اسی طرح کا ہی معجزہ ہو جاتا ہے کہ جو ان کے جادو کا جواب ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات آپ نے عطا کیا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ صرف 2 معجزے نہیں، آپ کو معلوم ہے تقریباً کوئی 9 معجزات کا ذکر قرآن پاک میں ہوتا ہے، سورۃ الاعراف میں بھی اس کا بیان ہے، اور غالباً سورۃ القصص میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان 2 معجزوں کے علاوہ بھی اللہ نے کہا ہم نے اور بھی موسیٰ کو ہم نے معجزے، آیات، ہم نے نشانیاں اپنی عطا کی ہیں۔ اب اگر آپ ان معجزات کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آئے گی، تو وہ ایک لحاظ سے وہ معجزہ ان کے لیے عذاب تھا، ان کے لیے آزمائش تھی، ان کے لیے امتحان کی صورت میں وہ معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے کہ جب وہ آزمائش میں ڈالے گئے پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیں تو اب ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، آپ کی بات کو ہم مانیں گے، تو وہ معجزات بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ معجزہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے مفسرین نے، علماء نے کوئی نہ کوئی وجہ اس کی تلاش کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن کی ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو پیغمبر بھیجتا ہے اس کے ہاتھ پہ جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ در حقیقت اس کی نبوت اور رسالت اور اس کے سچے ہونے کی دلیل ایک نشانی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ مولانا صاحب ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، ابھی جو شروع میں آپ نے حصہ تلاوت کیا اس کا خلاصے میں سے کہ ایک طرف تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا بلند درجہ کہ انہیں کلیم اللہ کا لقب دیا گیا، خطاب دیا گیا، اور دوسری طرف انہی کے ہاتھوں ایک قبطی کا جو قتل ہوا ہے۔ جی، اب یہ قتل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ ایک نبی ہیں، مشعل راہ ہیں، دین کی تبلیغ کے اہم کام انہوں نے سر انجام دینے ہیں، اور ایک ایسا فعل بھی ان کے ہاتھوں سرزد ہوں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور میں سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سے قتل ہوا، جی، آپ نے ارادتاً قتل نہیں کیا، پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جہاں پر بھی قرآن مجید میں اس واقعے کو بیان کیا گیا، اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر ارادتاً، نیتاً آپ نے قتل نہیں کیا، آپ سے قتل ہو گیا۔ جی بالکل۔ اب جب قتل ہو گیا تو وہ آپ کی جان کے درپے تھے۔ اب صورتحال یہ بن جانی تھی کہ یا تو کوئی نارمل حالات ہو نا کہ جس میں بندے کو صفائی کا موقع دیا جائے، جی، فرعون کی حکومت، جو لوگ اس کے وزراء، جو بھی اس کے ساتھ لوگ ہیں، اعیان حکومت ہیں، یا تو صفائی کا موقع دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے کہ بھئی میں نے
جان بوجھ کر میں نے ارادتاً یہ قتل نہیں کیا، یہ ایسے ہو گیا ہے. یعنی جیسے بندہ ہاتھ مارتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان لڑائی چھڑوانا چاہتا ہے، علیحدہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی کو ہاتھ زیادہ لگ جاتا ہے تو اس سے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، 100 مسئلے آج بھی ہو جاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نیت اور ارادہ نہیں تھا. اگر ہم اسے یہ کہیں کہ یہ حادثاتی طور پہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تھی یہ بات کہ ایسا عمل ہونا ہے، تو یہ عمل جون سا ہے کہ آپ کے ہاتھوں یہ حادثہ ہونا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا تھا. اصل میں یہ تربیت کا ایک حصہ یہ چیز بن جاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان مشکلات سے، ان مسائل سے گزر کر، اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس پر ری ایکٹ کیا، رد عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو وہ ایک عاجزانہ بندے کی طور پر اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کیا، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، گریہ وزاری کی. یہ آپ کا عمل پھر نبوت اور رسالت میں آپ کی جو ابدیت کا مقام اس کو اور بلند کر دیتا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ اس پر جھوٹ بولتا ہے، اس پر مزید اصرار کرتا ہے، تکرار کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. یعنی آپ سے یہ ایسا ہو گیا، پھر اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. تو گویا کہ یہ ایک پیغمبر کی تربیت اور ایک تعلیم جو ہے، جو اتنے بڑے منصب اور مقام تک اللہ نے آپ کو بٹھانا تھا، پہنچانا تھا، تو گویا کہ ان تمام مراحل سے گزار کر اس کے لیے پختہ تر آپ کو کیا گیا. اور دوسرا میرے ذہن میں ابھی یہ بات آئی کہ یہ ہمارے لیے، یعنی بعد والے لوگوں کے لیے، قوم کے لیے ایک سبق بھی تو ہے نا اس میں، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابدیت کا اظہار کیا ہے، اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں ہیں، یعنی کہ بعد کے آنے والوں کے لیے، قوموں کے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے، سبق ہے. میرا مقصد یہ تھا پوچھنے کا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی، یعنی یہ اگر امر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی. بس وہ حکمت یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت، آپ کی تعلیم، یہ بھی ہو گیا معاملہ، اور پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ وہ کس طریقے سے اس پر پشیمانی کا، ندامت کا اظہار کرتا ہے. بالکل صحیح. اچھا مان صاحب، جہاں پہ بات ہوئی حضرت ہارون کو وزیر بنانے کی اور مشیر بنانے کی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو وزیر یا مشیر ہوتا ہے اس کی ضرورت اس شخص کو ہوتی ہے جو بادشاہ ہے. جیسے ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کوئی بادشاہ ہے تو وہ بہت سے امور کے اندر اپنی جو کوالٹیز ہیں یا سکلز ہیں وہ سرو کر رہا ہوتا ہے، وہ لگا رہا ہوتا ہے، تو اس کو کسی نہ کسی معاملے کے اندر اتھینٹک سورس چاہیے ہوتا ہے، تو وہ کسی وزیر کو کہتا ہے کہ تم اس کام پہ لگ جاؤ، ریسرچ کر کے مجھے بتاؤ یا مجھے کوئی مشورہ دو. ہم اگر بادشاہوں کی کہانیاں دیکھیں، اپنی موویز دیکھیں، تو اس میں ہمیں اس طرح کا وہ ایک کانسیپٹ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، وحی بھیجی گئی ہے، علم دیا گیا ہے، حکمت دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ جو وزیر والا معاملہ ہے، جو مشیر والا معاملہ ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ یہ عام طور پہ ذہن میں سوال آتا ہے. دیکھیے، وزیر اصل میں وزر جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب بوجھ ہوتا ہے، یعنی بوجھ اٹھانے والا. ہمارے ہاں تو وہ منسٹر کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اور وزیر ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن اگر ہم عربی کا چونکہ یہ لفظ ہے، اگر ہم اس پر غور کریں گے تو وزیر اصل میں وزر، اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، برڈن. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وزیر مانگا تاکہ وہ اس بوجھ کو تقسیم کرنے والا ہو. یعنی اس طریقے سے کہ بھئی جیسے کہا کہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اب زبان کی گرہ کو کھول دے، اب لوگوں کے پاس جانا ہے. تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھتے کہ میں خطیب نہیں ہوں، کہ میں ایسا کلام نہیں کر سکتا کیونکہ میں فصیح اللسان نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی میں یہ کوالٹی موجود ہے، تو لہٰذا اللہ سے عرض کی کہ مولا اس کو تم میرے ساتھ لگا دے، تاکہ جہاں پر ضرورت پڑے تو یہ لوگوں سے کلام کر سکے، لوگوں سے گفتگو کر سکے. جہاں میں محسوس کروں کہ یہ آگے آئے تو وہاں پر یہ آگے آ کر پھر لوگوں سے بات کرے، لوگوں سے مکالمہ کرے. تو وہ اس غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، بات ہو رہی ہے وزیر اور مشیر کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو اللہ رب العزت نے بھیجا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں لنک کر دیا جاتا ہے اقربا پروری کو بھی، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے
کہ جو وزیر ہوتے ہیں یا مشیر ہوتے ہیں ہمارے ہاں جس طرح کا کیبنٹ کا ماحول ہے اس میں پھر اپنے لوگوں کو گھر میں سے کسی ایک بندے کو کوئی پوسٹ دے دینا, کوئی عہدہ دے دینا, تو ہمارے ہاں جو علماء نے بھی بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے کہ جو عہدہ طلب کرے اس کو عہدہ نہیں ملنا چاہیے, اس طرح کی بات ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی بات کیجئے گا کہ کیا کوئی اہل بندہ جو اپنے گھر میں ہے اس کو کوئی عہدہ دے دینا جس کے وہ لائق بھی ہے, اس کے اندر وہ سکل ہے, اس کے اندر وہ مہارت ہے, یہ بھی اسی اقربا پروری میں آتا ہے اور یہ بھی غلط ہے, اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے؟ دیکھیے جو بنیادی بات ہے نا اس میں وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو وجہ اور علت جو ہوتی ہے اس پر جانے کے بجائے ہم جو ایک واقعہ ہوتا ہے اس کو مستقلاً اپنے لیے حکم سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک. بنیادی بات یہ ہے کہ معاملات میں ہمیشہ سبب کو اور علت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اہل بھی نہیں ہے, اہلیت بھی نہیں رکھتا, اچھا, اور پھر عہدے کا تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ یہ غلط ہے کہ اس کو ہرگز وہ عہدہ نہیں دینا چاہیے. اگر مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے ادارے میں ہے اور اس مسئلے کے لیے فلاں جو شخص ہے وہ کارآمد ہے, وہ مفید ہے اور وہ اس کا صحیح کردار ادا کر سکتا ہے, اس کا حق ادا کر سکتا ہے, بے شک وہ کوئی غیر ہو, وہ چاہے اپنا ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ اس سے ہم نے کام لینا ہے. بنیادی طور پر یہی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر اپنے بھائی کے لیے حضرت ہارون کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو بے شک وہ بھائی ہیں, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ہارون اس منصب کے لیے ڈیزرو بھی کرتا ہے اور حقدار بھی ہے اور مناسب بھی ہے, اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے میرے ساتھ مل کر ادا کر سکتا ہے اور کرے گا. تو آپ نے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اسی طرح آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہے, آپ دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا بھائی ہے, کوئی آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اگر اس کو ادارے میں دی جائے تو بے شک یہ میرا بھائی ہے لیکن ہے اس کا حقدار اور لائق ہے, قابل ہے, تو یہ اس کو نبھائے گا اور بہتر رزلٹ دے گا. تو میرا خیال ہے کہ اپنوں سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس کی بندہ کھنچائی بھی کر سکتا ہے, انسان پوچھ بھی کر سکتا ہے. تو دوسروں کو اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے وہاں پر کئی قسم کے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام میں ممانعت یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اپنوں کو کوئی ذمہ داری نہیں دے سکتے. ممانعت اس بات کی ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ محبت غالب آ جاتی ہے اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے. اس محبت کی وجہ سے انسان ایک نااہل شخص کو بھی اٹھا کر ایک بڑے عہدے پہ بٹھا دیتا ہے. تو یہ ناجائز ہے, یہ عمل غلط ہے. اگر کوئی حقدار ہے, لائق ہے, تو پھر بے شک اس کو وہ ذمہ داری دے دی جائے, خواہ وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو. بالکل صحیح ہے. جی ہمارا صاحب, میں کچھ ایک سوشل ایشو پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ہر معاشرے کی کچھ نہ کچھ روایات ہوتی ہیں اور ان میں سے تو کچھ ایسی شاندار ہوتی ہے کہ جس پر انسان فخر بھی کر سکتا ہے. تو ایک مضبوط نظام زندگی یا خاندانی نظام ہمارا ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی کمزور بنیادوں کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ اچھا, یہ سوال ہمارے ہاں کافی حد تک کیا بھی جاتا ہے اور اس پر بحث بھی ہوتی ہے, اور ہمارے بزرگ اور بڑے ہم لوگ جو ہیں اس حوالے سے جیسے فکر مند بھی ہیں, تو خاص طور پہ اس معاشرے میں اس کو جو آپ کہہ رہی نا کہ اس کو بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں. ایک تو ہمیں بنیادی بات جو ہے وہ سمجھنی چاہیے. ایک ہے کہ زمانے اور حالات کی تبدیلیاں اور تقاضے, اس کو تو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ وہ تو تبدیلیاں رونما ہوں گی, اور ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم آئیڈیلائز نہ کریں. چونکہ ہم ماضی سے باہر نکل آتے ہیں تو لہٰذا ہم ماضی کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ مسائل جیسے آج ہیں اسی طرح مسائل اپنی شکل بدل کر ماضی میں بھی تھے اور مستقبل میں بھی ہوں گے, مسائل ہوں گے. دو چیزوں کا ہمیشہ فرق کرنا چاہیے. ایک چیز یہ ہے کہ جو زمانے اور حالات کے تقاضے ہیں, تبدیلیاں ہیں, ان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, من نوعاً قبول کرنا چاہیے, ماننا چاہیے کہ بھئی یہ تبدیلیاں تو ہوں گی. مثال کے طور پر پہلے ٹیلی فون نہیں تھا, ٹیلی فون آ گیا, پھر اب موبائل آ گیا, موبائل سے بھی آگے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اب یہ جو تبدیلیاں یہ تو ہمیں قبول کرنی ہوں گی اور اپنی نسل کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا اور ان کو طریقہ بتانا ہوگا کہ اس کی یوٹیلائزیشن کیسے ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اقدار اور ویلیوز ہیں وہ ایک مختلف چیز ہو جاتی ہے کہ وہ بے شک آپ کسی بھی صنعت میں, کسی بھی حرفت میں, کسی بھی
معاشرے میں، ماڈرن سوسائٹی میں جہاں بھی آپ رہیں، آپ اپنی ویلیوز کا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ جی تو یہ اصل ایشو یہ بنتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو جو ہماری روایات ہیں ان کے ساتھ ہمیں جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر جیسے بچوں کو نماز کی تلقین ہوتی ہے، ہم بچوں کے لیے خاندانی نظام جو ان سا ہوتا ہے، ہمارے رشتے ہوتے ہیں، خالائیں ہیں، ہمارے ماموں ہیں، چاچے ہیں، ہماری پھوپھیاں ہیں، ہمارے اور رشتے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کسی حد تک میل جول، گفتگو، تعلق، یہ بھی ہمارا بچوں کا یہ رہنا چاہیے. استاد ہے، استاد کی رسپیکٹ ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. جس طرح عالم دین ہیں، اسکالرز ہیں، ان کی بھی ایک عزت ہے، احترام ہے. اسی طرح ہمارے جو عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا. یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی ایک تلقین بچوں کو کی جانی چاہیے اور اس کو ہم اپنی روایت کا اور اپنے کلچر کا حصہ بنائے رکھیں. تو یہ چند باتیں ایسی ہیں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ وہ میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کے بچے خراب ہوتے ہیں، ہمارے بڑے خراب ہو گئے، بوڑھے خراب ہو گئے. تو جب ہم خود بڑے لوگ اپنی روایات کو چھوڑیں گے اور اپنی اقدار اور ویلیوز کو چھوڑیں گے تو واضح بات ہے کہ پھر چھوٹے اس کو کب اختیار کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ان دونوں کے فرق کو سمجھ کر چلنا چاہیے. بچوں کو جو ترقی کا راستہ ہے اس پر کبھی بھی روکنا نہیں چاہیے، وہ آگے بڑھیں، لیکن ان میں راسخ کرنا چاہیے ہمیں اپنے ویلیوز کو، اپنی اقدار کو. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مذہب، اپنے دین، اپنی معاشرت، اپنا کلچر، اپنی تہذیب، ان کے ساتھ جڑ کر ہم جب زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو خاندانی نظام ہوگا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، بقیہ سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم، آپ بات کر رہے تھے. جی میں مزید اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب یہ تو ہو گیا کہ ہم پریکٹیکلی ماں باپ کر کے دکھائیں، نہ صرف تلقین کریں بلکہ کر کے دکھائیں. جب فیملیز میں سے کچھ بچے شفٹ ہو جاتے ہیں، باہر موو کر جاتے ہیں، یورپ ہو یا گلف کنٹریز ہو، اس طرح چلے جاتے ہیں، تو وہ جو نسل ہے اپنے دادی دادا یا پھوپھی تایا چاچا ان رشتوں سے جو ان سا ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. اس صورت میں بھی بہت بڑا ایک گیپ آ جاتا ہے، بلکہ ایک خلیج پڑ جاتی ہے، اور وہی خلیج بڑھتے بڑھتے دوریاں پیدا کر دیتی ہیں. اب جس طرح یہ چیز زیادہ نظر آ رہی ہے بنسبت پہلے سالوں کے، تو اس کو کس طرح مطلب جو دور چلے جاتے ہیں ان کو اپنے دیش کے لوگوں سے، پردیسیوں کو دیش کے لوگوں کے ساتھ کس طرح جوڑے رکھیں؟ دیکھیے، جو یہ بات ہے نا، یہ ہماری ایک غلط فہمی ہے کہ باہر کے لوگ اس معاملے میں حساس نہیں ہیں. انسان جتنا دور ہوتا ہے نا اپنے لوگوں سے، اپنی معاشرت سے، اتنا زیادہ حساس اور اس کے بارے میں وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ باہر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے دین سے، مذہب سے، ان کے کلچر سے جڑے رہیں. وہاں پر اسی لیے بڑے بڑے مراکز بنے ہیں، سینٹرز بنے ہیں، مساجد بنی ہیں، جہاں پہ پھر بہت کچھ ایسا بنایا جاتا ہے، جیسے لائبریری ہے بچوں کے لیے، وہاں پر جو آئلینڈ بنا دیا جاتا ہے، وہاں پر کیفے بنا دی جاتی ہے. وہاں پر پھر یہ سارے مسلمان آپس میں ملتے ہیں، جڑتے ہیں اور آپ بیٹھتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم سے زیادہ وہاں پر اس چیز کی حساسیت ہے پاکستان کی بنسبت. چونکہ ہم تو یہاں پر ایک چیز کو لیتے ہیں نا کہ بھئی چونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، فور گرانٹیڈ ہم اس کو لے لیتے ہیں، لیکن وہاں کی صورتحال بالکل مختلف ہے. باقی جن لوگوں نے خراب ہونا ہوتا ہے یا جن لوگوں نے ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی ہوتی، وہ یہاں بھی نہیں کرتے، وہ وہاں پر بھی نہیں کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر رہنے والے لوگ بالکل ہی اپنے خاندانی نظام سے یا اپنے بالکل ہی حالات سے مختلف ہوتے ہیں یا بے پرواہ ہوتے ہیں. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخر ایک تہذیب کا غلبہ ہے، مغربی تہذیب کا، اس کے اپنی جگہ اثرات تو موجود ہیں. اب ان اثرات کو مکمل طور پر ختم تو نہیں کیا جا سکتا. وہ تو اجتماعی طور پر مسلمان اگر اس کے بارے میں حساس ہو، باشعور ہو کہ وہ کس طریقے سے اسلام اور دین کے ساتھ جڑے اور وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھے، یہ تو ایک اجتماعی شعور مسلمانوں میں پیدا ہو اور یہ کام شروع ہو، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن جزوی طور پر، انفرادی طور پر ہم جس حد تک کوشش کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برے اثرات، منفی اثرات نہ قبول کریں،
جو مثبت اور تعمیری اثرات ہیں وہ ہمیں ضرور قبول کرنے چاہیے۔ بلکہ میں نے کئی یورپین لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے جو باہر سے آتے ہیں یورپ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کا یہ سسٹم بہت انسپائر کرتا ہے، کیونکہ وہ بروکن ہومز کا شکار ہیں، وہاں پہ اولڈ ہومز بہت زیادہ ہیں، اور ماں باپ کو آخری عمر میں جہاں نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بہت انسپائر ہے۔ لیکن مجھے اس چیز کی یہ چیز فکر مندی مجھے اس پہ ہو رہی تھی کہ جو ہماری شان ایک یہ سسٹم رہا ہے وہ آہستہ آہستہ جو سا ہے اس میں برکی جانی شروع ہو گئی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا منصب، یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کر دوں، آپ اس کا بھی جواب دیجیے گا پلیز۔ آپ نے کہا کہ جو آج کے لوگ ہیں، آج کے نوجوان ہیں، ان کو اپنی ثقافت کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو لونلینس کا ایک آپ کہہ لیں کہ سوچ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ 5 میں سے 4 نوجوانوں سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایون وہ شادی سے بھی دور ہو رہے ہیں، ہم نے کئی دفعہ بات کی، ایون وہ اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم پتہ تب چلتا ہے جب آخر نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے خودکشی کی صورت میں، کچھ سائیکولوجیکل پرابلم کی صورت میں، اور اس طرح کی بڑی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہے، چچا تائی کے ساتھ ڈسکشن نہیں ہے، کوئی اس طرح سے باقی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ جو پنپ رہی ہے یہ چیز لونلینس کی، اس کو نوجوان کیسے کم کریں؟ کیونکہ نوجوان کو سمجھانا تو بڑا مشکل ہے اس معاملے میں۔ دیکھیے، اس کا جب آغاز ہوتا ہے نا، گھر میں ہی آغاز ہوتا ہے، اور والدین اس کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ والدین اپنی سطح پر، اپنی جگہ پر، وہ خود انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر رکھا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسی کو ہی اپنے لیے باعث کہہ لیجئے کہ نجات سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اولاد بیٹھی ہوئی ہے، موبائل ہے اس کے پاس یا تنہائی میں ہے، بس وہ لڑ نہیں رہی کسی جگہ پہ کام کر رہی ہے، بس صحیح۔ اب ماؤں کو تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا تو اس کو بھی موبائل پکڑا دیتی ہیں تاکہ یہ چپ کر جائے اور مجھے تنگ نہ کرے، مجھے پریشان نہ کرے۔ وہ ٹینشن لینے کے لیے ماں تیار ہی نہیں ہوتی، تو وہ بچے کی عادتیں خود ماں بگاڑتی ہے۔ اسی طرح باپ بھی کچھ کرتا ہے کہ تو پہلے ہمیں ذمہ دار بننا ہے شروع سے ہی۔ دیکھیے، جب بچہ چھوٹا ہے نا، پیدا ہوتا ہے 2 مہینے کا، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا، سال کا، آپ جس طریقے سے اس کو عادتیں ڈالتے چلے جائیں گے وہ اسی طریقے سے ہی عادتیں اختیار کرتا چلا جائے گا۔ معاملہ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم والدین ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے، جو چیلنج ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ جب وہ بڑا ہو گیا اور جیسے جیسے وہ بڑھتا چلا گیا، ہمارا اس کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس کا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم ایک کامن پوائنٹ پر آ کر اولاد اور والدین کھڑے نہیں ہوتے تو ہم اولاد کو کبھی بھی اس چیز سے نہیں نکال سکتے۔ یہ جو گیپ ہوتا ہے نا والدین اور اولاد کے درمیان، کمیونیکیشن گیپ جس کو کہا جاتا ہے، جب یہ پیدا ہو جاتا ہے نا دونوں میں، پھر اولاد پھر اپنی جگہ پر علیحدگی کا شکار ہوتی چلی جائے گی، اور اس کو اچکنے کے لیے معاشرے کے دوسرے عناصر موجود ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ تعلیم بھی ہو گئی، روزگار بھی بہت اچھا ہے، شادی نہیں کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے، اب وہ جو مقصد ہے اس کی اہمیت ان کے سامنے نہیں ہے۔ جب گناہ ثواب ہی ان کے لیے مٹ گیا، اس کا فرق ہی ختم ہو گیا، تو اب ان کے لیے جو زندگی ہے انہوں نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ ایک تو یہ چیز بن جاتی ہے نا، تو لہٰذا جو یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے اس کے بہت سنگین نتائج آنے والے وقت میں ہم دیکھیں گے، یا ہماری اولادیں اگر اپنی اولادوں کو نہیں سنبھالیں گی تو یہ مسائل ضرور پیدا ہوں گے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ والدین اگر حیات ہیں تو اس نوجوان کے ساتھ جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ رابطہ، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کو اپنی فیملی میں لانا، ملنا جلنا، ایک سوشل لائف، یہ وہ بنانے کی کوشش کریں۔ بالکل اس طریقے سے نہ چھوڑ دیا کریں کہ یہ ساڑی مندہ ہی نہیں نا گال، سنگدہ ہی نہیں ساڑی گال۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ درست نہیں ہے رویہ۔ صحیح ہے۔ امان صاحب، آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یعنی یہاں پہ ہاتھ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کا کام کرنا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی محنت اور مشقت، کوشش، کیونکہ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بیٹھ کر کھاتا ہے،
یعنی اس نے محنت نہیں کرنی، مشقت نہیں کرنی، یا تو وہ دوسروں پر بوجھ ہوتا ہے یا وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ جس بنیاد پر وہ بیٹھ کر کھاتا ہے اور زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں سب سے پسندیدہ شخص وہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرتا ہے، کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے تو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، ایک عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی اس محنت اور مشقت اور اس کام کی وجہ سے کئی لوگوں کا روزگار بھی وابستہ ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ جڑتے بھی ہیں، اور آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں ایک حرکت بھی نظر آتی ہے۔ وہ معاشرہ بالکل بیٹھ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے اور ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر کھانے والے لوگ زیادہ ہوں اور محنت کرنے والے لوگ کم ہوں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔